अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा सी। 9वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है। आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 65 और 66 पढ़ेंगे। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 से बराह रास्त हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था और पहले 5 सफ़ात हमने QC 2 में कवर किए थे, फिर QC 3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। और इसमें बनी इसराइल का मजमून है कि वो एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो बाएं हाथ की उंगली पर हम अपने कोर्स 3 के सफ़ात को पढ़ते हैं, इसके इशारात को देखते हैं। हर उंगली पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। तो सफ़ा नंबर 6, 7 और 8 ये 3 सफ़ात हम पढ़ चुके हैं। सफ़ा नंबर 9 अब हमारा जारी है। सफ़ा नंबर 9 के इशारात को हम एक दफ़ा याद करते हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। आइए तारुफ देखते हैं आज के सबक का। इससे पिछली आयत में सफ़ा नंबर 9 की जो आयत थी, इसमें भी हमने ये देखा कि मुसलसल अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमाया और उन नेमतों को लेकर जो बनी इसराइल का अमल था उसका भी बयान हुआ। तो आज के इस सबक में भी इसी तरह की आयत हैं, इसी तरह का बयान है। और आज का इशारा है हफ्ता के मुजरिम। आज के सबक में जो पढ़ी जाने वाली 2 आयत है, इसमें असबाक हम देखते हैं कि असबाक बहुत अहम हैं। सबसे पहला तो ये सबक है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह उन्हें सज़ा देता है। अल्लाह ताला के अहकामात में जो लोग तब्दीली करते हैं वो सज़ा के मुस्तहिक होते हैं। और सज़ा देने का फ़ायदा ये भी होता है कि मुजरिमों में खौफ पैदा होता है और मुजरिमों के अलावा जिनको सज़ा मिल रही होती है उनके अलावा जो लोग हैं उनको भी इबरत हासिल होती है और वो भी गलत कामों से बचने की कोशिश करते हैं। और एक और अहम सबक ये है आज की इस आयत के अंदर कि नसीहत जब की जाती है किसी को, तो वो सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा देती है जो तकवा इख्तियार करते हैं, यानी जिनके दिलों में अल्लाह का डर और खौफ होता है। उन्हीं के ऊपर अल्लाह के बारे में जो नसीहत की जाती है और ये सज़ाओं के बारे में जो नसीहत की जाती है उन्हीं पर असर अंदाज होती है कि जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और डर होता है। और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ और डर नहीं होता है, जो इस कदर सरकश हो चुके होते हैं, उनको किसी किस्म की नसीहत और किसी किस्म का वाज उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। ये अहम असबाक हैं, इंशाअल्लाह आज की आयत में हम देखेंगे। कुरान कितना आसान है कि हर लाइन में औसतन हमने 3 या उससे कम नए अल्फाज देखे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो नए आने वाले फ्रेजेस के ज़रिए से हम नए अल्फाज के माना को सीखते हैं और तो इस वजह से हमारे वोकैबुलरी में इंशाल्लाह इजाफा होता चला जाएगा और हर लाइन में आने वाले जो नए अल्फाज हैं उनकी तादाद कम से कम होती जाएगी इंशाल्लाह। आइए आज के सबक की पहली आयत को तिलावत करते हैं, उसके बाद इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देंगे और फिर मुहावरा तर्जुमा भी देखेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। सदक़
वलक़द अलिमतुम अल्लज़ी, वलक़द वाव लाम और कद ये तीन टुकड़े हैं। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, और अलबत्ता तहकीक ये ताकीद पैदा करने के लिए ये माना है। आलिम तुमने जान लिया, आलिमा से है, आलिमा से आलिम तुम अंतुम वाला सीगा है, तुमने जान लिया अल्लज़ीना उन लोगों को, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने एतदाऊ जिन्होंने ज्यादती की। एतदाऊ जो है ये फिल माजी में जमा का सीगा है, एतदाऊ हम का इशारा होगा। जिन्होंने ज्यादती की मिनकुम तुम में से फिर सब्ती हफ्ते के दिन में, फिर सब्ती हफ्ते के दिन में ज्यादती की। असब कहते हैं हफ्ते के दिन को, सैटरडे को असब कहा जाता है अरबी में। फकुलना, फकुलना दो टुकड़े होंगे। फस कुलना हमने कहा, बस हमने कहा लहुम उनसे, उनसे क्या कहा, कुनू तुम सब हो जाओ। कुन वाहिद का सीगा है, काना से फिल अमर, और कुनू जमा है, तुम सब हो जाओ। किरादतन खासीन, किरादतन बंदर, खासीन जलील, बंदर जलील हो जाओ। याद का तर्जुमा था। अब इसके बाद इसकी मुख्तसर सी शरह देखते हैं। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ, ये बनी इसराइल को हुक्म दिया जा रहा है कि हफ्ता के दिन कोई भी दुनियावी काम न करें, बल्कि उस दिन को सिर्फ इबादत के लिए खास कर दें। उनके लिए हफ्ते का दिन ये रखा गया था कि वो इबादत के लिए खास कर दें, तो और कोई भी काम न करें। लेकिन उनका जो मशगला था मछलियाँ पकड़ना, और उन्होंने उस काम को करने के लिए और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी भी की उन्होंने, अपने काम को जारी रखने के लिए। और हीला भी तलाश किया। हीला ये तलाश किया कि वो एक दिन पहले जुमा के दिन पानी में जाल डाल देते थे, उसमें मछलियाँ आती रहती थी, जमा होती रहती, हफ्ता के दिन में जमा ही रहती, और फिर हफ्ता के दिन वो शिकार ना करते, और इतवार वाले दिन जाकर वो मछलियाँ पकड़ लेते। तो एक एतबार से वो हीला कर रहे थे कि हमने हफ्ते के दिन कोई भी काम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला को उनका ये रवैया पसंद नहीं था। देखा जाए तो बाज़ार उन्होंने हफ्ते के दिन कोई भी शिकार नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ताला को उनका रवैया पसंद नहीं आया, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने ज़्यादती की है हफ्ता के दिन में, लिहाजा तुम्हारी सज़ा क्या है कि तुम बंदर ज़लील बन जाओ। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, उन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ मोड़ कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर लिया, तो अल्लाह ने भी उनके जिस्मों को बंदरों के जिस्म से बदल दिया। ये सज़ा के तौर पर एक हदीस से मुतल्लिक हम पढ़ते हैं। हज़रत अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु या अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। तो ये जो बड़े बड़े अहादीस के बारे में बातें बयान हुई हैं, एक और हदीस इसी से मुतल्लिक है। एक हदीस में अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को मुतनब्बे किया कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अहकाम को बदलेंगे, लिहाजा हमें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। तो ये अहादीस इस बात की अलामत है कि जिसने भी बड़े बड़े गुनाह हैं, ये जिन लोगों के अंदर पाए जाएंगे, उनके बारे में कहा गया कि ऐसे बुरे लोग भी पैदा हो जाएंगे आखिर में। अल्लाह ताला हमें हम सबको इससे महफूज फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज के सबक की पहली आयत मुकम्मल की, तर्जुमा और मुख्तसर सी शरह के साथ। आइए दूसरी आयत तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फजअलना, फजअलना हा तीन टुकड़े हैं। फा के माने पस, फिर जालना हमने बनाया, जाला से जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना हमने बनाया, बना दिया हा उसको, यानी उस वाकया को, नकालन इबरत, वाकये को इबरत बना दिया। ये जो सजा दी गई थी बंदरों बनाने वाला वाकया, इबरत बना दिया। लिमा उसके लिए, ली मा दो टुकड़े हैं, उसके लिए बना दिया, बैना यदैहा जो उसके सामने मौजूद थे, उनके उस वक़्त मौजूद थे, वमा खल्फहा और जो उसके पीछे आने वाले थे, वमा और उसके लिए भी, खल्फहा जो उसके पीछे आने वाले थे, व मौइज़तन
اور نصیحت بنا دیا للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ ترجمے کے بعد ہم اس کے مختصر شرح دیکھیں گے۔ نقال لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ نکالن یعنی عبرت بنا دیا، یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے، جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی عبرت بن جائے، اس کو نکالن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور موعظۃ للمتقین کہ نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نصیحت ہوتی تو بیسیکلی سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے، اس نصیحت پر عمل کون کرتا ہے، کس کے دل پر اس نصیحت کا اثر ہوتا ہے، انہی کے دل پر ہوگا جن کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، یعنی جو متقی ہوں۔ تو اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے اگر ہم 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور بندروں کو دیکھیں، اس طرح کرنے سے اپنے آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، یا کہیں ہمارے بھی کوئی ایسے گناہ نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سزا دے دیں۔ تو وہ کتنی بڑی سزا ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم کو ہی انسانی جسموں سے بندروں کے جیسا جسم بنا دیا ان کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سزاؤں، جہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزاؤں کو دیکھیں یا سنیں، تو ہمیں اس وقت فوری طور پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو آج دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت تھی آج کے سبق میں، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، جو لوگ اس واقعے کو سنیں گے ان کے لیے بھی نصیحت بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ اسباق ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اب آئیے آتے ہیں اس کے دعا کی طرف۔ دعا ہم نے کیا کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں، تاکہ میں بھی گناہ سے دور ہو جاؤں۔ جو گناہ گاروں کو قرآن پاک میں جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں، گناہ گاروں کے لیے یہ سزائیں ہیں، ان کو میں یاد کروں اور اس سے میں عبرت حاصل کروں، اور میں بھی گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا اور ان کو یاد رکھوں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ہوم ورک میں یہ بات شامل ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے نیکسٹ کلاس سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو 5 سزاؤں کا ذکر ہوا یہاں پر، تو قرآن پاک میں موجود 5 ایسے قوموں کا ذکر کرنا ہے، اور ان قوموں کے اوپر عذاب کون سا آیا تھا اور کس وجہ سے آیا تھا، ان کا مین جو ان کا گناہ تھا وہ کیا تھا، اس لسٹ بنائیں اور پھر گروپ میں شیئر کریں۔ یہ اس ہفتے کا ایک ہوم ورک بھی ہے۔ اسماء اور افعال میں آج کی جو آیت ہے، اس میں اسماء میں سب سے پہلے خاصئین۔ خاصئین جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، خاصئون بھی جمع آتا ہے اور خاصئن۔ خاصئن اگر ہوگا تو خاصئون واؤن سے جمع آئے گی، اگر خاصئن یا خاصئن ہوگا تو خاصئین جمع آئے گی، دونوں طرح سے واؤن اور یاؤن سے جمع سالم بنتی ہے۔ اس کے بعد اور ایک لفظ موعظہ۔ موعظہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت، اور اس سے جمع آتی ہے مواعظ، نصیحتیں۔ افعال کی کیٹیگری کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صحت مند افعال 3 حرف میں سے۔ علیما یعلم، سمع یسمع سے آتا ہے باب سمع، صحت مند افعال میں سے 3 حرفی افعال میں۔ علیما اس نے جانا، جعل یجعل، جعل اس نے بنایا، یہ فتح کا باب ہے اور یہ بھی صحت مند حروف میں سے آتا ہے، کچھ زبان کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح کمزور کی کیٹیگری کے اندر جو ہم نے کوسٹوں میں افعال پڑھے تھے، قلنا، قالا، یقول، قل، قائل، مقول اور قول، اور یہ اس کا جو باب ہے، باب اس کا آتا ہے ناصارہ۔ قالا کا باب کیا ہے؟ ناصارہ باب سے آتا ہے، کمزور افعال۔ اس طرح سے کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش اور کون، یہ بھی کالا کی طرح ہی فعل ہے اور اس کا باب بھی ناصارہ ہی ہے۔ اور تیسرا فعل ہے خسع یخسع۔ خسع
यफ़साउ ये फ़तह यफ़्ताहु की तरह है। फ़तह यफ़्ताहु में ख़सअ ख़ा सीन और हमज़ा, हमज़ा वाला फ़ेल कहलाएगा ख़सअ यख़्सअउ, क़रअ यक़रअu की तरह। हमने QC2 के अंदर क़रअ का फ़ेल पढ़ा था फ़तह से क़रअ, इस तरह अमरा, सअला और क़रअ 3 फ़ेल हमने इकट्ठे पढ़े थे, जिसमें अमरा नासिरा बाब से आता है और हमज़ा शुरू में, हमज़ा दरमियान में सअला, हमज़ा आखिर में क़रअ। तो वहाँ पर क़रअ का पूरा टेबल सीखा था और क़रअ और सअला इन दोनों का बाब फ़तह है। लेकिन ये जो फ़ेल आया ख़सअ, ये क़रअ की तरह, क़रअ उसने क़िराअत की, उसने पढ़ा। खसा यखसाउ इख्सा खासिउन मखसूउन और खसउन, ये फतह बाब से हो गया हमजा वाला फेल। और वाज़ा याइज़ु, वाज़ा याइज़ु, ये वादा याइदु की तरह एक कमजोर फेल के अंदर आता है। वादा याइदु, वजदा व यजिदु जो है ज़राबा बाब से, तो ज़राबा बाब से आएगा। इसके पहले दो हमने पढ़े थे जो वो नसरा बाब से आते हैं, नून बाब था इसका और ये इसका तो फा है। और वादा का बाब था दौराबा, दौराबा बाब से वादा यईज़ु, उसने वाज किया, नसीहत। तीसरे अफ़ाल की जो कैटेगरी आती है जिसमें हम मज़ीद फ़ी वाले अफ़ाल देखते हैं, उसमें से कोई फ़ेल एतदऊ, एतदा यातदी, एतदा यातदी, ये इख्तिलाफ़ा की तरह है। इख्तिलाफ़ा से आएगा तो इसका बाब आता है इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल से आता है। इख्तिलाफ़ यख्तलिफ़ु, एतादया ये कमज़ोर की कैटेगरी में आएगा, एतादया, ठीक है। एतादया इख्तिलाफ़ा की तरह, ठीक है। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो सबक है, इसमें कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा सी। 9वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है और ग्रामर के हिस्से में आज हम एक नया टेबल सीखेंगे, अदल्ला। अदल्ला ये कुरान पाक में रेपिटेशन इसके साथ 68 टाइम आया है और ये अस्लमा की तरह है। हमने अस्लमा का फ़ेल पढ़ा था, अस्लमा के वज़न पर आता है, डबल हर्फ वाले अफ़आल में से है और इससे मिलता-जुलता एक फ़ेल हम QC2 में पढ़ चुके हैं। तो आइए उसको आगे मज़ीद सीखते हैं कि मज़ीद फ़ी के अंदर क्या है। सबसे पहले हम मज़ीद फ़ी की डेफ़िनेशन एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। मज़ीद फ़ी किसे कहते हैं? मज़ीद फ़ी का मतलब ये है कि मादा के हरूफ में से ही किसी हरफ को ज़ायद कर दिया जाए, जैसे आलिमा से अल्लम बना, या मादा के हरूफ के अलावा किसी हरफ को ज़ायद लाया जाए, जैसे सालिमा से अस्लमा। और मादा के हरूफ के अलावा जिस हरफ को ज़ायद लाया जाएगा, वो हरफ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि मादा के जो असली हरूफ होते हैं वो 3 ही होते हैं, उन 3 के अलावा जितने भी हरूफ होंगे वो ज़ायद होंगे और उन्हीं ज़ायद हरूफ की वजह से उस फ़ेल को मज़ीद फ़ी फ़ेल कहा जाता है। तो सारी ये इब्तिदाई बातें हैं और मज़ीद फ़ी के 8 अबवाब हमने सीखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और 8 में से जो ऐसे अबवाब थे, जो हमने ऐसे अफ़आल जो कि सेहतमंद थे वो पहले हमने सीख लिए। अब हम चूँकि कमज़ोर अफ़आल की कैटेगरी हमने स्टार्ट की है, उसमें से हम अफ़आल सीख रहे हैं। तो पहले हम इस टेबल को याद करते हैं जिसमें हमने पहले 5 अफ़आल हैं, इसमें हम ये सीखेंगे कि तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़आल, इफ़्तियाल, इस्तिफ़ाल ये अबवाब हैं और तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ़ और इस्तिग़फ़ार ये पहला मस्तर है जो हमने इस बाब से सीखा। और इसी से निकलने वाला जो फ़ेल है जिसको हमने रेफ़रेंस भी हासबा, अस्लमा, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। और फिर इसी को हम एक पोएम में भी याद करते थे कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। तो ये 5 के बाद ये जो पाँचों हैं, ये कुरान पाक में रेपिटेशन इनकी 8200 मरतबा है। और जो 3 और अफ़आल थे, उनके भी अबवाब को याद कीजिए, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इन्फ़ियाल, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इन्फ़ियाल ये अबवाब हैं। और इनके साथ ये जो ब्लू कलर में हैं, ये तदब्बुर, तदारुस और इनक़िलाब ये पहले मसदर जो हमने इस बाब से सीखे। तो इसके जुमले को याद करते हैं, त कुरान में तदब्बुर कीजिए,
اور آپس میں تدارس کے لیے، تدبرا تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، انقلابا۔ تو یہ تدبرا تدارسا انقلابا یہ ریفرنس کے طور پر یوز ہوتے ہیں، ماضی کا پہلا صیغہ بھی ہے اور ریفرنس کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے۔ یہ جو دونوں سلائڈ ہم نے ابھی دیکھی ہیں جس میں 8 ابواب لکھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ان کو اپنے پاس نوٹ کر کیجئے، ان کو اپنے پاس اس کے پرنٹ کر کے رکھیے تاکہ یاد کرنے آپ کے لیے آسان ہو، اور یہ ابواب یاد ہونے چاہیے۔ ابواب یاد ہوں گے تو اسی باب کے تحت آنے والے افعال آپ بنا سکیں گے۔ تو QC 1 اور 2 میں ہم نے 3 حرفی افعال پڑھے تھے، سارے 3 حرفی افعال تھے، جس میں کچھ صحت مند تھے جو کورس 1 میں پڑھ لیے، اور جو کمزور تھے، کمزور کے کیٹیگری میں آتے تھے، کمزور بھی، حمزہ والے بھی اور ڈبل والے بھی، وہ ہم نے QC 2 میں پڑھے تھے۔ اب QC 3 کے اندر آنے والے جو افعال ہیں، ان کو ہم نے دیکھا تھا صحت مند کے بعد جو کمزور کی کیٹیگری شروع کی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا واللہ ہم نے سیکھا۔ واللہ علامہ کی طرح ہے، حاسبہ نادا، نادا حاسبہ کی طرح ہے، اور اسلمہ کی طرح اقامہ ہم نے سیکھا، القا سیکھا اور عدلہ سیکھا۔ تو 3 افعال ہم نے اب تک اسلمہ کی طرف سیکھے۔ تو واللہ علامہ کی طرح ہے، یعنی کہ جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے تو واللہ کا باب بھی تفعیل ہے۔ پھر نادا حاسبہ کی طرح ہے، تو جیسا کہ حاسبہ کا باب مفاعلہ ہے، ایسے نادا کا باب بھی مفاعلہ ہوگا۔ پھر اس طرح سے یہ جو 3 ہیں، اقامہ، القا اور عدلہ، یہ کمزور کی کیٹیگری میں ہیں اور یہ اسلمہ کی طرح آتے ہیں۔ تو یعنی اسلمہ کا باب ہے افعال، تو ان تینوں کا باب بھی افعال ہوگا۔ تو یہ تو باب کی بتا دیا کہ باب کو کیسے پہچانتے ہیں۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کا جو فعل ہے ہمارا، آج کا سبق ہے عدلہ۔ عدلہ، اس میں دیکھیں کہ شروع میں حمزہ زائد ہے، شروع میں حمزہ زائد ہے۔ عدلہ اس نے گمراہ کیا، اس نے گمراہ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے QC 2 میں یہ فعل پڑھا تھا دلہ، ضاد اور لام، ٹھیک ہے۔ دلہ وہ گمراہ ہوا، عدلہ اس نے گمراہ کیا، عدلہ اس نے گمراہ کیا۔ تو دلہ کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا، اس کا مادہ ہم نے پڑھا تھا ضاد لام لام، اور عدلہ کا مادہ بھی ضاد لام لام ہی ہے، لیکن حمزہ شروع میں زائد حرف کے طور پر آیا ہے، زائد، ٹھیک ہے۔ تو مادہ کے حروف کے علاوہ ایک حرف زائد آ گیا، جیسے اسلمہ میں آیا تھا، یہاں پر بھی عدلہ میں بھی ایک حرف یعنی حمزہ زائد ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ یہ ڈبل حرف والے حروف میں سے ہے، یعنی کہ اس کو مادہ میں 2 حرف ایک جیسے آئے ہیں۔ آئیے اس کا ماضی سیکھتے ہیں، عدلہ اس نے گمراہ کیا، اس نے گمراہ کیا۔ دلہ کا معنی تھا وہ گمراہ ہوا، یعنی خود سے گمراہ ہو گیا، اور عدلہ اس نے گمراہ کیا، یعنی کسی کو گمراہ اس نے کیا، اس نے کسی اور کو گمراہ کیا۔ تو عدلہ اس نے گمراہ کیا، عدلو ان سب نے گمراہ کیا، عدللتا آپ نے گمراہ کیا، عدللتو میں نے گمراہ کیا، عدللتم آپ سب نے گمراہ کیا، عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا۔ تو عدلہ، عدلو، عدللتا، عدللتو، عدللتم، عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کے بعد اب اس کو ہم عربی بول چال میں سیکھتے ہیں۔ ماضی، حل عدلہ، عدلہ کا معنی کیا، اس نے گمراہ کیا۔ تو کسی کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے گمراہ کیا ہوگا، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے گمراہ نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو نگیٹ کر لیں گے، ما کے ساتھ اس کو نفی کر لیں گے، ما عدلہ اس نے گمراہ نہیں کیا، اس نے گمراہ نہیں کیا۔ پھر دوسرا سوال ہے حل عدلو، کیا ان سب نے گمراہ کیا؟ تو یہاں پر بھی ما کے ساتھ نفی کریں گے، ما عدلو ان سب نے گمراہ نہیں کیا، ان سب نے گمراہ نہیں کیا۔ پھر تیسرا سوال آتا ہے حل عدللتا، حل عدللتا مخاطب کا اشارہ ہوگا، عدللتا، حل عدللتا، تا کا جواب ہے کیا آپ نے گمراہ کیا، تو تا کا جواب تو آ جائے گا تو سے، ما عدللتو، ما عدللتو میں نے گمراہ نہیں کیا، میں نے گمراہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے جمع کا صیغہ آئے گا حل عدللتم، کیا آپ سب نے گمراہ کیا، سامنے کے ساتھ اشارہ کریں گے جمع کا، تو جواب کیا آئے گا، ما عدللنا ہم سب نے گمراہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جمع کا جواب جمع سے آ گیا، تم کا جواب نا سے، تا کا جواب تو سے آ گیا۔ پھر اسی طرح سے
ایک اسم کو ساتھ ملا کر معنی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حل اضل احدن، حل اضل احدن، کیا آپ نے کسی ایک کو گمراہ کیا، آپ نے کسی ایک کو گمراہ کیا. احدن تو جواب کیا دیں گے؟ ما اضل، ما اضل آدن. حل اضل کا معنی سوری اس نے گمراہ کیا. ما اضل احدن، اس نے گمراہ نہیں کیا، اس نے گمراہ نہیں کیا کسی کو. احدن کسی کو بھی. حل اضلوا احدن، کیا ان سب نے کسی ایک کو گمراہ کیا؟ تو جواب میں ما کے ساتھ نفی کر لیں گے ماضی کو. ما اضلوا احدن، ما اضلوا احدن، ان سب نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا، کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا. تو یہ جملے ہم سیکھتے کس لیے ہیں؟ جسٹ پریکٹس کے طور پر سیکھ رہے ہیں. حل اضللت احدن، کیا آپ نے کسی ایک کو گمراہ کیا؟ ما اضللت احدن، یا میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، ما کے ساتھ نفی کر دیا. حل اضللتم احدن، کیا آپ سب نے کسی ایک کو گمراہ کیا؟ ما اضللنا احدن، ہم سب نے کسی کو گمراہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ما کے ساتھ نفی کر دیا، اور چونکہ یہ گمراہ کرنا اچھا عمل نہیں، اس لیے اس کو نفی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، پوزیٹیو آنسر نہیں دے رہے. الحمدللہ. اب سیکھتے ہیں اس کا مضارع. مضارع کہ یذل، وہ گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم نے کورس 2 میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں تھا وما یذل به الا الفاسقین، وما یذل به الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقین کو. تو وہاں پر یذل کا لفظ آیا تھا، تو ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ یذل فعل مجہول نہیں ہے، پیسو وائس نہیں ہے، بلکہ یہ پیش والا مضارع ہے، اور یہ پیش والے مضارع ہم کورس 3 میں پڑھیں گے. تو آج انشاءاللہ ہم وہ والا فعل پڑھ رہے ہیں جو ہم نے کورس 2 کے اندر اس کا ریفرنس دیا تھا، وما یذل. اور ایک بات وہاں پر یہ بھی کی تھی ہم نے کہ عام طور پر نفی کرنے کے لیے ماضی میں ما کا استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں لا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر مضارع میں نفی کرنے کے لیے لا کی جگہ پر ما کا استعمال ہوا تھا. وما یذل به الا الفاسقین. بہرحال یذل وہ گمراہ کرتا ہے، یذلون وہ سب گمراہ کرتے ہیں، تذلو اذلو تذلون نذلو، یہ مضارع میں سب پہ پیش آ رہا ہے. یذلو یذلون تذلو اذلو تذلون نذلو. تو یہ والے افعال سارے کے سارے ڈبل حرف والے افعال ہیں، اور دلہ سے ادلہ یدلو. ٹھیک ہے، عربی بول چال میں حال یدلو، کیا وہ گمراہ کرتا ہے؟ لا یدلو، وہ گمراہ نہیں کرتا ہے. تو عام طور پر مضارع میں نفی کرنے کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے، اور ماضی میں منفی کرنے کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ عام طور پر کا قاعدہ یہ کوئی کنفرم قاعدہ نہیں ہے، رول ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں ایکسپریشن نہ آتی ہوں اس کے اندر اس کے خلاف نہ آ سکتا، ایسا نہیں ہے. حل یذلون، کیا وہ گمراہ کرتے ہیں؟ لا یذلون، وہ گمراہ نہیں کرتے ہیں. حل تذلو، کیا آپ گمراہ کرتے ہو؟ لا اذلو، میں نہیں گمراہ کرتا ہوں. حل تذلون، کیا آپ سب گمراہ کرتے ہیں؟ لا نذلو، ہم سب گمراہ نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ. ماضی اور مضارع کے بعد ہم اس کا سیکھیں گے فعل امر کیسے بناتے ہیں. عدلہ فعل سے فعل امر کیسے بنتا ہے. اسلمہ سے ہم نے بنایا تھا اسلم، اسلمہ سے اسلم، یعنی کہ 2 کام کیے تھے فعل امر بناتے وقت کے ماضی کے اندر. جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر لگائی تھی اور آخر کو ساکن کیا تھا. اب عین کلمہ سین لام میم مادہ تھا، اس کے اندر عین کلمہ یہ لام ہے، اس کو زیر دی دی اور آخر کو ساکن کر دیا، تو اسلم بن گیا تھا، اسلم. اس طرح سے عدلہ سے عدلہ، عدلہ سے کیا ہے؟ عدلہ. عدلہ کیسے بنتا ہے؟ عدلہ آپ جانتے ہیں کہ اصل میں تھا عد لالا، اسلامہ کی طرح عد لالا، عد لالا ید لیلو. ٹھیک ہے جی. اگر ہم دونوں لام کو جب کھولتے ہیں جیسے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا ید لیلو یسلیمو کی طرح، عد لالا یز لیلو اسلامہ یسلیمو کی طرح. یہ ڈبل حرف ہونے کی وجہ سے یہ ساؤنڈ چینج ہوا ہوا ہے. تو عد لالا ہے اگر، تو اس کو کیسے فعل امر بنائیں گے؟ عد لالا، عد لالا. تو یہ جو
अदलिल असल में है, अदलिल फिल्म में बनता है अदलिल असलिम की तरह, अदलिल। तो अदलिल भी आप पढ़ सकते हैं, फिर नंबर अदलिल भी कह सकते हैं और अदिल्ला भी कह सकते हैं। क्योंकि हमने बात ये पढ़ी थी कि जो डबल हर्फ वाले अफ़ाल होते हैं इनका फ़िल अमर और फ़िल नहीं दोनों तरह से बनाया जा सकता है कि जो 2 हर्फ एक जैसे आए उन दोनों को खोल कर भी बना सकते हैं, उन दोनों को शद लगा के उनको दोनों को मर्ज करके भी बना सकते हैं फ़िल अमर। जैसे दल्ला यदिल्लु का था दिल्ला, ठीक है? उसमें लिखा था हमने दिल्ला, ये भी इसका फ़िल अमर बनाया था और इसकी जगह पर एक और भी लिखा था इदलिल, इज़रिब की तरह, ठीक है जी? तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अदलिल अस्लिम की तरह भी पढ़ सकते हैं और अदिल्ला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी? तो ये हो गया अदिल्ला फ़िल अमर, अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुदिल्ला, ला तुदिल्लू, ठीक है जी? जमा का सीगा आ गया। अरबी बोलचाल में नहीं करेंगे कि ऑर्डर जो होगा वो नफ़ी में होगा, ला तुदिल्ला, तू मत गुमराह कर। तो जवाब क्या है? ला उदिल्लु, मैं गुमराह नहीं करूँगा। ला तुदिल्लू, तुम सब मत गुमराह करो। ला नुदिल्लु, हम सब गुमराह नहीं करेंगे। तो ये फ़ेल नहीं के साथ इसका आंसर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए सीखते हैं फ़िल अमर और फ़िल नहीं के बाद इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल को कैसे पढ़ेंगे। इस्म फ़ाइल जैसे असल में मुस्लिमुन और मुस्लमुन था, यानी कि शुरू में दोनों के पेश वाला मीम लगाया था और आइन कलमा के नीचे ज़ेर हो तो इस्म फ़ाइल बनता है और आइन कलमा के ऊपर ज़बर हो तो इस्म मफ़ूल बनता है, जैसे मुस्लिम और मुस्लम हुआ था। तो अदल्ला के अंदर अदल्ला जो फ़िल माज़ी है इससे है मुदिल्लुन, ठीक है? और मुदल्लुन, इसको अगर आप खोल लेंगे लाम को तो मुदलिलुन और मुदललुन बन जाएगा। लेकिन इसको जो 2 हरफ एक जैसे आते हैं उनको शद के साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, मुदिल्लुन और मुदल। असलमा से इस्लाम मस्दर है तो अदल्ला से इदलाल है, इस्लाम इदलाल, तो इससे मस्दर का साउंड सेम ही आता है, इदलाल गुमराह करना। इदलाल का मतलब क्या है? गुमराह करना। मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन। मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए और इदलाल तो माना है गुमराह करना। आइए मोनस का सीगा सीखते हैं। मोनस में हमने पढ़ा था मोनस कैसे बनता है? मोनस का सीगा हमेशा मुज़क्कर से बनता है। मुज़क्कर का सीगा अदल्ला, उस गुमराह की, उस एक मर्द ने गुमराह किया तो सिर्फ ता साकिन का इजाफा करेंगे, अदल्लत, उस औरत ने गुमराह किया। तो ये मोनस का सीगा हुआ। तो आइए इस टेबल को मुकम्मल सीखते हैं, एक दफ़ा याद करते हैं पूरा टेबल। इशारा कीजिए साथ-साथ। अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना। युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु। फिर नंबर में है अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुज़िल्ला, ला तुज़िल्लू, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इज़लालुन। और मुअन्नस को पढ़ेंगे हुवा अदल्ला, हिया अदल्लत, हुवा युज़िल्लु, हिया तुज़िल्लु। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा टेबल हमने मुकम्मल किया। अब देखते हैं इसकी 6 चाबियाँ। 3 अफ़आल की चाबियाँ होंगी और 3 मुअन्नस अस्मा की होंगी। अदल्ला, युदिल्लु, अदिल्ला, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन। ये 6 चाबियाँ थी। फ़िल माज़ी, फ़िल मुज़ारे और फ़िल अमर की चाबी और इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और मस्दर। आइए वर्ब बुक में कुछ क्वेश्चन है अल्लाह के टेबल को लेकर। पहला सवाल ये है, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। अल्लाह गुमराह करता है। युज़िल्लु, वो गुमराह करता है। युज़िल्लु, वो गुमराह करता है। युज़िल्लु, युज़िल्लु गुमराह करता है। अल्लाहु, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। अल काफिरीना, काफिरीना, ठीक है जी। अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। दूसरा सवाल है, व अदल्ला फिरऔनु कौमहु, व अदल्ला फिरऔनु कौमहु, व अदल्ला
اور اس نے گمراہ کیا، وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا اس نے، یعنی پھر آگے فرعون اس کا سبجیکٹ آ رہا ہے، اور فرعون نے گمراہ کیا قومہ اپنی قوم کو، قومہ اپنی قوم کو اس نے گمراہ کیا۔ دوسرا سوال تیسرا سوال ہے عربی میں نہیں میں جواب دیں، حل ادللتا القوم، حل ادللتا کیا آپ نے گمراہ کیا قوم کو؟ ٹھیک ہے، تو جواب میں کہہ دیں گے تا کا جواب تو سارے گا لا یا ما آئے گا چونکہ ماضی ہے، ما ادللتو القوم، ما ادللتو القوم، ادلل یہ تا کے اوپر زبر اس کے اوپر پیش آ جائے گا اور حل کو کاٹ کے یہاں پر آ جائے گا ما ادللتو القوم۔ تو یہ ورک بک کے اندر ایک کوشچن کے ساتھ ساتھ ایک ورک بک میں ایک ٹیبل بھی ہے جو عدلہ کی طرح ہم نے لکھنا ہے، احبا یہ بھی ڈبل حرف والا فعل ہے، احبا اس نے پسند کیا، اس نے پسند کیا، تو فی الماضی میں ہے احبا، احبو، احببتا، یہاں تھا عدللتا، یہاں پھر آئے گا احببتا۔ یہ عدلہ کے ٹیبل کو آپ سامنے رکھیں گے پورے ٹیبل کو، اور اسی کے ساؤنڈ پر احبا کا ٹیبل بناتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ پورا ٹیبل بنا سکیں گے، جس میں 6 چابیوں کو آپ سرکل بھی کریں گے، اور فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر نہیں، پورا ٹیبل انشاءاللہ آپ بنائیں گے، اور اس کا مصدر آتا ہے احباب، یعنی پسند کرنا۔ اور اس کے بعد ہے جو کوڈز ہیں افعال کے، افعال کے 3 حرفی افعال میں جو کوڈ ہیں فاتح، نصر، ضرب، سمع میں کوڈ ہیں جو شارٹ ورڈز میں لکھے جاتے ہیں، اور پھر 3 حرفی افعال میں جو کمزور کی کیٹیگری تھی، جو کوڈز 2 والے افعال ان کے کوڈز ہیں، پھر 3 والے جو مزید فی کے کوڈز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس طرح ان کوڈز کو بھی یاد رکھنا ہے، کہیں بھی یہ کوڈ آ جائے تو ہم پہچان سکیں کہ یہ فعل اس فعل کی طرح ہے جو ہم نے کورس 1 میں پڑھا، 2 میں پڑھا یا 3 میں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 9 اشارہ ڈی، 9ویں صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے، اور اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے 69 تک ہم 3 آیات پڑھیں گے۔ کورس 2 کے بعد ہم نے کورس 3 کے اندر صفحہ نمبر 6 سے شروع کیا تھا، اور اس کے اشارات کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر سیکھیں گے۔ اس طرح کے بائیں ہاتھ کو اپنی طرف جب کریں گے تو چھوٹی انگلی صفحہ نمبر 6 کہلائے گا، پھر صفحہ نمبر 7، 8، 9 اور 10، انگوٹھا صفحہ نمبر 10 کہلائے گا۔ اسی طرح سے پہلے جو ہم نے 3 صفحات صفحہ نمبر 6، 7، 8 پڑھ لی، آج انشاءاللہ 9واں صفحہ پڑھیں گے۔ تو 9ویں صفحے کے اشارات کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو ان اشارات کو یاد رکھنے کے لیے ہم ان فنگرز کا سہارا لیں گے، ایک فنگر پر 4 اشارات کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کے سبق کا تعارف لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان انعامات کو لے کر ان کا جو رد عمل ہے اس کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو آج کی آیت کے اندر بھی اسی طرح کا ہے تذکرہ، بقرہ کا قصہ۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 آیات 67، 68 اور 69، اس میں اسباق یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی بڑی قوم گزری ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے حکام کے ساتھ بھی انہوں نے توہین کا معاملہ کیا بنی اسرائیل نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو نجات دلانے والے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، ان کی کوئی عزت اور عظمت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اور پھر ایک اہم سبق یہ بھی ہے، بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا کہ وہ مسلسل نافرمانی کیے جا رہے تھے اور حد سے تجاوز ہی کیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ صبر والا رہا، صبر اور تحمل سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک سبق یہ بھی ہم نے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے، جو وہ سوالات کر رہے تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ وہ سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے تھے، اس وجہ سے ان کے اس طرح کے سوالات تھے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سوالات ہیں ان کی اچھی طرح سے ان کے جوابات دیے اور ان کو مطمئن کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار اور بے حد معاف کرنے والا ہے۔
تو ان آج کی آیات میں ہم سیکھیں گے، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا بقرہ کا قصہ، جس میں گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں حکم ہوا تھا، وہ واقعہ ہوگا، لیکن اس واقعے کے ضمن میں جو باتیں ہم نے سیکھنی ہے وہ بہت اہم ہے آج کے اس لیسن میں۔ آج کی ان آیات سے وہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ قصہ تو بقرہ کا، یعنی گائے کا قصہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں آیا ہے، اور لیکن اس کے ضمن میں جو اسباق ہم نے حاصل کرنے ہیں اس سے، اس کا جو لرننگ آؤٹ کم ہوگا وہ کیا ہے، وہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ وہ بہت ہی اہم اسباق ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل نے ان پر احسان کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی عزت والا معاملہ نہیں کیا تھا، اور اور اپنی نافرمانی کے اندر وہ حد سے تجاوز ہی کرتے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا رویہ ان کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا نرم نرم تھا، اور ان کے سوالات کا جوابات جو تھے وہ بڑے تحمل سے دیے گئے۔ آئیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کی آیات کو۔ پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ تین ٹکڑے ہوں گے، اپنی قوم سے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، یأمرکم، امرا یأمرو، یأمرو، یأمرو ہو گیا، اور کم کا یہ اشارہ ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، ان کہ تذبحوا تم سب ذبح کرو، ذبح یذبحو، تذبحوا تذبحونا، یہ تذبحونا انتم والا صیغہ ہے، تذبحونا اس کے آخر سے نون گرا ہوا ہے کسی وجہ سے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں اس کی ریزن پڑھ لیں گے۔ تذبحو کہ تم ذبح کرو، بقرۃن ایک گائے، بقرۃن ایک گائے۔ قالو تو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، قالا قالو، اتتخذنا، یہ لفظ کیا، آ تتخذنا، یہ تین ٹکڑے ہیں، کیا تو بناتا ہے ہمیں، کیا تو بناتا ہے ہمیں، حضون ہنسی مذاق، حضون مذاق، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، قالا تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ یعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکونا، ان میں نے کہ، اکونا میں ہو جاؤں، اکون تھا نا، کانا یکون سے یکونو، یکونونا، تکونو، اکونو، یہ جو اکون والا صیغہ ہے کانا یکون سے، یہ والا اکونو ہے، زبر کسی وجہ سے آئی ہے، آگے کورس 4 میں ہم پڑھیں گے۔ ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ ترجمہ آج کا ہم نے دیکھا، آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں مختصر سی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے، اور اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، تو یہاں پر اصل میں قصہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ جس میں ان کو بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور قصہ یہ اصل میں ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہو گیا، اور لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو کس نے قتل کیا، یعنی قاتل کا معلوم ہو جائے، کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے قاتل کا پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ ان کا یہ معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، اور اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردہ جو ہے شخص ہے، مقتول ہے، اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ تو یہ اس کی ریزن تھی گائے کو ذبح کرنے کی۔ یہ سمپل سا حکم تھا ان کے لیے کہ تم گائے کو ذبح کر دو، تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو یہ معاملہ ہو جاتا، اور اس حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس حکم کو نہ پورا کریں، ہمیں اس حکم سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں پورا نہ کرنا پڑے، تو اس لیے انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جوابات بھی دیے، جو وہ سوالات کرتے گئے، اور تو ان کے لیے جو شرائط ہیں گائے کے حوالے سے وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو وہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاق کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، اس کی یہ قصہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ ان اللہ یامرکم، یہ حکم بالکل واضح تھا، اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تمہیں بکرا گائے کا ذبح کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامرکم کا لفظ واضح ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، اب دیکھیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنا غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا اور مجرمانہ رویہ اختیار کیا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا تو آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم انہوں نے سنایا تھا، پھر بھی انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات ملی ان بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے، بہت بڑے بڑے معجزات دکھائے گئے بنی اسرائیل کو، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے، انہیں کم از کم اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ خود اپنے نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکے، کیونکہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کو نجات دی گئی تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا کہ جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی تھا ہر معاملے کے اندر۔ قال اعوذ باللہ، اب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھے کہ آگے سے ان کو سخت الفاظ میں جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں گا، میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا یہ جاہلانہ عمل ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس چیز سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں بھی بے وجہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو تحقیر کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلی آیت آج کے سبق کی ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ صدق اللہ۔ قالوا ادع لنا، قالوا انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، ادعو لنا، یہ لفظ ہے ادعو، دعا یدعو سے فعل امر تھا، ادعو تو پکار یا تو دعا کر، تو ملا کر پڑھا ادعو، جب ملا کر پڑھنے کی وجہ سے ادعو حمزہ کے اوپر پیش نہیں لگایا گیا۔ قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا ادعو آپ پکاری، آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ہمارے لیے دعا کریں، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، بینا یبینو، یہ باب تفعیل ہے، علامہ کی طرح یبینو، یہ یبینو تھا، نون کے اوپر جو پیش ہے ہٹا دیا گیا ہے، یہ کسی وجہ سے پیش ختم ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی ریزن نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے۔ یبینو کہ وہ بتائے، بیان کرے، لنا ہمیں، لنا ہمیں بیان کرے، ہمیں بتائے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، ما ہیا، ما کیسی ہو، ہیا وہ گائے کیسی ہو، ہمیں واضح بتایا جائے۔ قال، تو موسیٰ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ گائے، بقرۃ وہ گائے کیا ہو، لا فارزن کیسی گائے ہو، لا فارزن نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ ہی ولا اور نہ ہی بکرن چھوٹی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو، اوان بین ذالک، اوانم بین ذالک اس کے درمیان میں ہو، یعنی دونوں کے درمیان میں ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ درمیان میں ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا، فا اصل لفظ ہے، دو ٹکڑے ہیں، فا افعلو، افعال تھا نا، فعل یفعل سے، افعل افعلو، پس تم کرو ما جو کچھ تو امرون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو امرون جو ہے، ہمارا یامرو یامرونا، تامرو تامرونا، یہ تامرونا تم سب حکم دیتے ہو، اور تو امرونا تم سب حکم دیے جاتے ہو۔ یہ جو فعل مجہول ہے، فعل مضارع میں فعل مجہول ہم نے پڑھا تھا کسی ٹو کے آخر میں، تو مارونا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو تم کرو۔
قالوا ادع لنا، تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، ادع لنا ربک، انہوں نے اپنے نامناسب رویے پر باقی رہتے ہوئے پھر سے سوال کیا، اے موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھو، گویا اللہ ان کا رب نہیں ہے۔ تو یہ پہلی ایک قسم کی نافرمانی والا رویہ اور نامناسب رویہ تھا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں واضح طور پر بیان کر دے۔ تو اس سے مطلب ہے کہ اللہ بنی اسرائیل کا رب نہیں تھا، یہ بھی انہوں نے توہین آمیز الفاظ یوز کیے۔ یبین لنا، کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، یبین لنا۔ اب یہ سوال بیسیکلی غیر ضروری سوال تھا، کیونکہ جب پہلے کہہ دیا گیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو تو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے غیر ضروری سوالات شروع کر دیے۔ اس میں پہلا سوال یہ کیا کہ ہمیں بیان کر دے رہا ہے کہ وہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے، وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه یقول، اب ظاہر بات جب سوالات شروع کیے تو پھر جوابات بھی آنا شروع ہو گئے اور وہ شرائط پھر بڑھتی چلی گئی۔ انه یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہے انها بقرۃ لا فارض، کہ وہ گائے کیسی ہو، اس میں پہلی علامت کیا ہو کہ وہ بوڑھی نہ ہو، یعنی بڑی عمر کی نہ ہو، اور نہ ہی بالکل کم عمر کی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ یہ ایک پہلی شرط اس پہ بیان کر دی کہ اس کی عمر کے بارے میں، کہ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے کی عمر نہ بہت تھوڑی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ عمر ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑا سبق بھی ہے اس سوال کے اندر، سبق بھی ہے ہمارے لیے بھی، کہ جب کبھی کسی کے حد سے گزرنے یا غلط بیانی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بالکل واضح الفاظ میں بات صاف کرنی چاہیے، یعنی کہ بوڑھی بھی نہ ہو، چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کے۔ تو تینوں الفاظ کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ دونوں کے درمیان ہو۔ تو واضح طور پر بات بیان کر دی۔ تو یہ علامت جب دو بیان کی گئی، جس سے ایک شرط اور بڑھ گئی، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ تو یہاں تک ایک سوال جو ان کے مطالبہ کیا تھا، بالکل آسان سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے ایسی گائے لے آئے اور ذبح کر دے۔ یہاں پر بھی اگر ذبح کر دیتے تو ان کا کام پورا ہو جاتا، ان کا حکم کی تعمیل پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا نہیں کیا، اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور آگے سوالات شروع کر دی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کا رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے، پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر ضروری سوالات دین کے معاملے میں نہیں کرنے چاہیے، اور آپ نے اشارہ بھی فرمایا اس حدیث کے اندر کہ تم سے پہلی امتیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت زیادہ سوالات کیے، غیر ضروری سوالات کیا کرتے تھے، اس لیے تمہیں بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے سوالات سے بچو۔ تو دوسری آیت ہم نے مکمل کیا الحمدللہ، اس میں بنی اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ایک سوال کا تذکرہ ہوا الحمدللہ۔ تیسری آیت آج کے سبق میں تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا، قالوا یہ اسی طرح سے ہے، انہوں نے کہا، ادعو، دایادو سے ادعو سنگولر ہے، ادعو دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتائے، بینا یبین لنا کہ وہ ہمیں بتائے، ما لونہا، ما کیا ہو، لونہا اس کا رنگ، لونہا دو ٹکڑے ہیں، ما الگ ہے، لون الگ ہے، اور ہا الگ ہے، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ، کیسا ہو اس کا رنگ، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، قالا تم اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
इन्नहु यकूल, बेशक वो यकूलु फरमाता है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नहा बकरतुन, इन्नहा कि वो गाय हो, कैसी गाय हो, बकरतुन सफराउन, जर्द रंग की। बकरतुन सफरा, सफरा कहते हैं जर्द रंग को, येलो कलर की गाय हो। और फाकिउल लौनुहा, फाकिउन, फाकिउन का माना है खूब गहरा हो, यानी जर्द हो, येलो कलर हो, खूब गहरा हो, यानी कि डार्क येलो कलर की वो गाय हो। लौनुहा, उसका रंग खूब गहरा हो। और तीसरी बात ये है, तसुर्रु, अच्छी लगती हो, भली लगती हो, अन्नाज़रीन, देखने वालों को। अन्नाज़रीन, देख, नाज़िरुन की सर्रा यसुर्रु ये आता है, सर्रा यसुर्रु की तरह। सर्रा यसुर्रु कौन सा फेल है? सर्रा यसुर्रु आता है उसकी तरह, और ये तसुर्रु हिया वाला सीगा बनेगा। उदउ लना रब्बका, तो पुकारिए हमारे लिए अपने रब से। ये दूसरा सवाल कर दिया गया उन्होंने कि उस रंग का उसका रंग कैसा हो, गाय किस कलर की हो। इन्ना यकूलु इन्ना बकर, यहाँ पर और सवालात कर दिए गए और ये उसके जवाब दिया गया कि वो गाय किस रंग की हो, जर्द रंग की हो। लौनुहा, इस बार भी इनका रवैया वैसा ही था, जरा आपने रब से पूछो तो सही कि उस गाय का रंग कैसा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सफराउन फाकिउन तसुर, ये तीन बातें हैं गाय के रंग के बारे में, तीन अलामतें बयान की गई। पहली अलामत क्या बयान की गई कि ऐ अल्लाह तू कितना सफराउन, वो जर्द रंग हो, और जर्द रंग में से भी गहरा जर्द रंग हो, यानी डार्क येलो हो। और तीसरी बात ये बताई गई कि तसुर नाज़रीन, देखने वालों को अच्छी लगती है, यानी कि येलो कलर ऐसा भी येलो ना हो, ऐसा भी डार्क ना हो कि वो देखने वालों को, आंखों को बुरा लगे, या उससे आँखें चुंधियाने सी लग जाएँ, बल्कि ऐसा डार्क येलो हो कि देखने वालों को अच्छी लग रही हो, यानी कि बहुत ही प्यारा-सा कलर बना हुआ हो। येलो भी हो, डार्क येलो हो, और लेकिन ऐसा भी डार्क ना हो, इतना ज़्यादा भी डार्क ना हो कि वो बुरी लग रही हो, बल्कि देखने वालों को अच्छी लगती हो। तो ये 3 अलामतें बयान की गई, सफ़राउन ज़र्द रंग की हो, फ़ाक़िउन खूब गहरा हो, तसुर्रुन और अच्छी लगती हो। तो ये 3 जो है ना वो अलामतें यहाँ बयान कर दी, ठीक है? तो तीनों आयतें आज के सबक में हमने मुकम्मल की, इनमें से हर एक का तर्जुमा देखते हैं। पहली आयत हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 67 है। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि तुम ज़बह करो एक गाय को। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इससे कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। दूसरी आयत आज के सबक में थी, उन्होंने कहा, दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो बताए हमें कि कैसी हो वो गाय। उसने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना छोटी उम्र की, दोनों के दरमियान हो। बस करो वो जो इसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। तीसरी आयत का तर्जुमा है, उन्होंने कहा, दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो बताए हमें कि कैसा हो उसका रंग। उसने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय हो जर्द रंग की, उसका रंग खूब गहरा हो, अच्छी लगती हो देखने वालों को। तो तीनों आयत को हमने तर्जुमा व मुहावरा देखा। असबाक हम देख चुके हैं। असबाक के अंदर पहली बात हमने ये सीखी थी कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार किया, और उनको जो मूसा अलैहिस्सलाम निजात दिलाने वाले थे, उनकी भी अज़मत का ख़्याल नहीं किया उन्होंने। और दूसरा ये कि हद से तजावुज़ कर चुके थे, नाफ़रमानी और हद से गुज़रने के बावजूद इंतहाई सब्र का मुज़ाहरा किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ करें इन आयत को पढ़ने के बाद, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं सारी ज़िंदगी तेरी नाराज़गी वाले कामों से दूर रहूँ। यानी ऐसे काम मैं ना करूँ जिससे अल्लाह ताला और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बनता हो जो काम, ऐसे कामों से महफूज़ रहूँ, ऐसे कामों से बचता रहूँ। और अगर आइंदा ज़िंदगी का प्लान क्या करूँगा इंशाअल्लाह कि मेरे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला मुझ पर हमेशा रहम व करम फरमाता है। इससे मैं रोज़ाना दिल की गहराइयों से तौबा करूँगा, अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र। तो अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू भी राज़ी हो, तेरा महबूब भी राज़ी हो। और अल्लाह हमें ऐसे कामों से महफूज फरमा जो तेरी और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बनते हों। इसलिए हमें भी इसका तवज्जो से इस बात को देखना है, गौर करना है कि हमें भी बनी इसराइल वाले इस रवैये से पनाह मांगनी। अस्मा और अफ़आल देखते हैं आज के सबक में। पहले है जाहिलीन। जाहिलीन जमा का लफ़्ज़ है, या नून से जमा बनाई गई जाहिलुन।
جاہلن ہو تو جاہلون جمع آئے گی، جاہلن یا جاہلن ہو تو جاہلین جمع بنتی ہے۔ اگر بغیر حرکت کے لکھا گیا ہو جاہل تو پھر دونوں طرح جمع بنائیں گے، جاہلون بھی اور جاہل۔ بکر کیا کہتے ہیں بالکل چھوٹی عمر کی، اس کو بکر کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ابکار، اس کی جمع آتی ہے ابکار، ٹھیک ہے۔ لون کا معنی ہے رنگ، اور اس کی جمع الوان، الوان رنگوں کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، افعال کے اندر جو سب سے پہلے جو کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں تین حرفی افعال میں چاروں باب سے، جو ثلاثی مجرد والے ابواب تھے، اس میں ہے تذبح، ذبح یذبح، ذبح یذبح، فتح یفتح سے آتا ہے ذبح یذبح، اذبح ذابح مذبوح۔ اور پھر دوسرا فعل فارض، فاروزہ یفرز، فاروزہ یفرز، یہ ایک کاروما کا پیٹرن ہے، انشاءاللہ اگلے کورس میں ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ تین حرفی افعال میں سے آتا ہے، لیکن یہ پیٹرن ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، اگلے کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا پھر آتا ہے فاقع، فقع یفقع، فتح یفتح کی طرح ہے، فقع یفقع گہرا ہونا۔ اچھا، تین حرفی افعال میں سے جو کمزور کی کیٹیگری ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں کسی ٹو والے افعال جو ہم نے دیکھے تھے، یأمرکم، ہمارا یأمرو ہو گیا، حزا یحزا، یہ بھی قرأ یقرأ کی طرح حمزہ والا فعل ہے۔ قرأ باب تو اس کا فتح ہی ہے، لیکن اس کا ساؤنڈ ملتا ہے قرأ سے، قرأ جیسے خاصا تھا نا، اس طرح قرأ یقرأ، حزا یحزا، مذاق اڑانا۔ اور اعوذ آزا یعوذ ہوتا ہے، اور ادعو دا یدعو سے تسر، سرا یسر، زنا یظن کی طرح تھا، سرا یسر یہ ڈبل حرف والے افعال میں، زنا یظن اس کا باب ناصرہ ہے، ناصرہ باب سے، سرا یسر خوش کرنا۔ اور تیسری کیٹیگری افعال کے اندر آتی ہے مزید فی کا افعال میں، دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر کون سے مزید فی ہیں۔ بینا یبین، بینا یبین، یہ علم یعلم کی طرح آتا ہے باب تفعیل سے، اس کا باب آئے گا تفعیل، ٹھیک ہے جی، باب تفعیل سے۔ بینا یبین میں نے بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 9 اشارہ ڈی، 9ویں صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے۔ اور گرامر میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، آتا۔ آتا یہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ 275 ٹائم یوز ہوا، اور یہ اسلمہ کے وزن پر ہی آتا ہے۔ اسلمہ والا فعل ہم نے پڑھا تھا باب افعال سے، تو اسلمہ کی طرح ہے، یعنی کہ یہ بھی باب افعال سے ہی آتا ہے، لیکن یہ کمزور حرف والا فعل ہوگا۔ اور اس سے پہلے ہم اس سے ملتا جلتا ایک فعل سیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ مزید فی کی ڈیفینیشن ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی جو مادہ کے حروف کے علاوہ، مادہ کے حرف میں سے ہی کسی حرف کو زائد بنایا جاتا ہے بعض دفعہ، یا مادہ کے حرف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جاتا ہے، جیسے سلمہ سے اسلم بنا۔ اور 8 ابواب ہم نے سیکھنے تھے مزید فی کے، ان کو یاد رکھیں، یہ والا جو چارٹ ہے اس کو یاد رکھیں کہ تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال اور استفعال یہ ابواب ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف و استغفار، یہ مصدر ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ان دونوں سلائڈ کو اچھی طرح یاد کیجئے، ان کے جملوں کو بھی یاد کیجئے کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ تعلم حاسبہ اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلاف استغفار۔ پھر ہم نے 3 اور ابواب سیکھے تھے، قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے، تدبرا، تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، انقلابہ۔ QC 1 اور 2 میں آنے والے 3 حرفی افعال تھے، جس میں ایک 1 کل والے افعال جو تھے وہ صحت مند افعال کہلائے تھے، اور جو QC 2 میں ہم نے 3 حرفی افعال پر سیکھے تھے وہ کمزور افعال کہلائے تھے۔ اسی طرح سے جو ہم دیکھیں گے QC 3 میں آنے والے افعال میں بھی کمزور کی کیٹیگری ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں علامہ کی طرح واللہ آیا تھا، پھر حاسبہ کی طرح نادا ہم نے سیکھا، اور اسلمہ کی طرح اقامہ، القا، عدلہ۔ اقامہ اور القا کمزور میں آ گئے ہیں، عدلہ اس میں آ گیا تھا ڈبل حرف والے میں، اور
اسی طرح سے جو آتا ہے یہ حمزہ والا ہے، آتا حمزہ والا فعل آ گیا ہے، اور حمزہ کے اندر بھی آ جاتا ہے اور کمزور میں بھی آتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اسلمہ کی طرح ہے اور یہ بھی باب فعال سے ہوگا۔ آئیے آگے سبق سیکھتے ہیں۔ آتا، آتا کا معنی اس نے دیا، آتا اس نے دیا۔ شروع میں اس کے اندر حمزہ زائد آ گیا، شروع میں حمزہ زائد حروف میں سے ہے، تو آئیے پہلے اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنا تھا آتا۔ اچھا، سالیمہ سے جیسے اسلمہ بنا تھا، سالیمہ ثلاثی مجرد ہے، 3 حرفی افعال میں سے تھا، اس سے اسلمہ ایک اضافہ کیا حمزہ کا، اسلمہ بن گیا۔ اب آتا جو ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ ہم نے اس سے پہلے فعل پڑھا تھا عطا، یہ عطا جو فعل ہے ہم نے QC2 میں سیکھا تھا، عطا، ابا، اس کی طرح یہ ہدا کی طرح، تو عطا کا مادہ ہم نے سیکھا تھا حمزہ، تا اور یا، یہ حمزہ والا فعل بھی کہلایا تھا اور کمزور فعل بھی کہلایا تھا، تو اس میں 3 ہی حروف ہیں اور تینوں مادہ کے حروف ہیں، یعنی اس کے مادہ میں حمزہ بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے، یہ کمزور بھی فعل ہے اور حمزہ والا فعل بھی ہے۔ پھر جب ہم نے اس کو مزید فی میں دیکھا تو مزید فی میں بنا تایا، یہ ہے تایا، تا لکھا ہوا ہے، تو اگر اسلمہ کا ساؤنڈ میچ کرنا ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے تایا، تایا، اسلامہ، اسلامہ، تایا، اسلامہ کا ساؤنڈ میچ ہو گیا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ جو یا ہے آخر میں، تا کے بعد جو یا تھا یہ یا الف سے بدل دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تا کے اوپر زبر تھا تو زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے، اس لیے یہ اس کو الف سے بدل دیا، یہ بن گیا تا، کیا بن گیا؟ تا بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تا جیسے یہاں پر لکھا ہوگا تا، تو جب دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو دونوں کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں، تو وہ کھڑی زبر بن جائے گا آتا، کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا آتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو حمزہ اکٹھے کیے اس لیے اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا کھینچا گیا ہے، آتا۔ تو عطا کا معنی کیا تھا؟ عطا کا معنی اپنے اس سے پہلے پڑھا تھا نا، آتا اس نے دیا، عطا کا معنی وہ آیا، تو دونوں کے معنی ڈفرنٹ ہیں۔ مادہ البتہ اس کا بھی یہی ہوگا، جو یہ والا ثلاثی مجرد والا مادہ اس کا بھی یہی ہے، لہٰذا یہ والا فعل بھی ہے تو مزید فی میں، لیکن مادہ اس کا بھی حمزہ تا اور یا ہی ہوگا، مادہ اس کا بھی حمزہ تا اور یا ہوگا۔ بلکہ اس کی پوری بناوٹ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ پہلے یہ تھا آتا، یہ تھا عطا، عطا یہ والا عطا تھا، پھر اس سے بنا تیا، اسلامہ کی طرح تھا تو آتا بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے ساؤنڈ اس کے سمجھ لیے ہیں کہ اس کے ساؤنڈ کیسے بنے ہیں۔ آئیے اس کا پورا ٹیبل سیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی ہدا کے ٹیبل کو لایا گیا ہے۔ ہدا کا ٹیبل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے واللہ سے پہلے سیکھا تھا، اور ہدا جو چیننگ ہدا کے ٹیبل میں آئی تھی وہ یہاں پر بھی آئی تھی، وہ واللہ میں بھی آئی، وہ نادا میں بھی آئی، وہ القا میں بھی، سب میں وہ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ہدا کا ٹیبل بتایا گیا کہ اس کے ساؤنڈ اس سے میچ کر رہے ہیں۔ آتا اس نے دیا، ہدا ہدو، آتا آتاؤ، یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ جیسے یہاں پر یہ بتایا کہ واحد کے اندر اگر ساؤنڈ الف کا ہو آخر میں تو جمع زبر سے بنتا ہے، جیسے ہدا سے ہدو بنا تھا تو تا سے تو بنے گا، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آتیتا، ہدیتا، آتیتا، ہدیتا، آتیتا آ گیا، تو میچ کر دے سارے افعال کو، ہدا، ہدو، جزا، جزو، ولہ، ولو، القا، القو، آتا، آتو۔ تو اس سلائڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر واحد کے اندر آخر میں ساؤنڈ الف کا آ رہا ہو تو جمع جب بنائیں گے تو وہ زبر سے بنے گا، جمع زبر سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ آئیے ماضی کو دوبارہ کرتے ہیں۔ آتا اس نے دیا، آتو ان سب نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا، اور اس کو مونس کو آگے سیکھیں گے، آتت اس عورت نے دیا۔ دوبارہ کرتے ہیں، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو زائد حرف تھا حمزہ شروع میں، جس کو ہم نے کھڑی زبر سے چینج کیا تھا، اس کو ہر سیگے میں واضح کر کے پڑھنا ہے، جیسے اس کو پڑھنا عطا نہیں، اس کو پڑھنا آتا، آتو،
आतैता, आतैतु, आतैतुम, आतैना, यानी हमजा के साउंड को खींचना है, जो शुरू वाला हमजा है। आइए इसको अरबी बोलचाल में सीखते हैं। हल आता, क्या उसने दिया। नाम आता, जी हाँ उसने दिया। हल आतऊ, क्या उन सब ने दिया। तो हाँ में जवाब देंगे नाम आतऊ। हल आतईता, नाम आतईतु, जी हाँ मैंने दिया। हल आतईतुम, नाम आतईना, जी हाँ हम सब ने दिया। तो ये उसी तरह से क्वेश्चन आंसर है जैसे हम पहले सीखते हैं। ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से आता है। अरबी में एक और इसम साथ मिलाते हैं ताकि इसका माना और अच्छी तरह हमें याद हो जाए। हल आ ज़कात, हल आ ज़कात, क्या उसने ज़कात अदा की, क्या उसने ज़कात अदा की। तो जवाब क्या देंगे नाम, नाम आत ज़काता, जी हाँ उसने ज़कात अदा की। हल आतावु ज़काता, ये लफ्ज़ है आतऊ अज़्ज़काता, आतऊ अज़्ज़काता, ये वाव के ऊपर ये साकिन है लेकिन मिलाने की वजह से ये पेश आ गया है। हल आतावु ज़काता, ये वाव के ऊपर पेश मिलाने के लिए आया। हल आतावु ज़काता, नाम आतावु ज़काता, जी हाँ उन सब ने ज़कात अदा की। हल आतैतज़ ज़काता, क्या आपने ज़कात दी। नाम आतैतुज़ ज़काता, जी हाँ मैंने ज़कात अदा की। हल आतैतुमुज़ ज़काता, यहाँ पर भी आतैतुम है, ये जज़म है, यहाँ पर ये पेश जो आया है ये सिर्फ मिलाने के लिए आया है। हल आतैतुमुज़ ज़काता, जी हाँ क्या आप सबने ज़कात अदा की। तो जवाब कर देंगे नाम आतैना अज़्ज़काता, नाम आतैना अज़्ज़काता। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी को हमने अच्छी तरह से बोलचाल के ज़रिए से सीखा है। अब इसका मुज़ारे की प्रैक्टिस करते हैं। मुज़ारे जो है यहदी की तरह बताया गया है। यहदी, जैसे यहदी वाहिद है, इसके आखिर में अलिफ का साउंड नहीं है तो इसके जमा बना था यहदूना। युती का भी बना है युतूना, युती का युतूना बना है, पेश आया है, ज़बर नहीं आया। ये बात यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो युती वो देता है, युतूना वो सब देते हैं, तुती आप देते हो, ऊती ये ऊती होगा, ये होगा ऊती। ऊती मैं देता हूँ, तो तूना आप सब देते हैं, नुती हम सब देते हैं। इसको बगैर इसके सीखते हैं, जैसे यहदी यहदूना, यज्जी यज्जूना, युवल्ली युवल्लूना, युल्की युल्कूना, युती युतूना। इसमें मैंने बता दिया कि वाहिद के अंदर आखिर में साउंड अलिफ का ना हो तो जमा जबर से नहीं बनती है। आइए मुज़ारे को सीखते हैं। युती युतूना, तुती ऊती, तुतूना, नुती। यहाँ पर ऊती जो है ना, इसमें झटका नहीं देना, जैसे बाकी सब में देना है, इसमें नहीं देना ऊती, ठीक है जी। इसको याद कीजिएगा। अरबी बोलचाल है हल युती, क्या वो देता है। नाम युती, जी हाँ वो देता है। हल युतूना, क्या वो सब देते हैं। नाम युतूना, जी हाँ वो सब देते हैं। हल तुती, क्या आप देते हो। नाम ऊती, मैं देता हूँ। हल तूना, क्या आप सब देते हैं। नाम नुती, हम सब देते हैं। अब इस तरह से ज़कात का लफ्ज़ साथ मिलाएं तो और आसानी से समझ आ जाएगा। हल युती ज़काता, क्या आप क्या वो ज़कात देता है। नाम युती ज़काता। हल युतून ज़काता, नाम युतून ज़काता, सेम आंसर आ जाएगा। हल तुती ज़काता, क्या आप ज़कात देते हो। नाम ऊती ज़काता, जी हाँ मैं ज़कात देता हूँ, ठीक है जी। तो हल तुती ज़काता, क्या आप ज़कात देते हो। नाम ऊती ज़काता, जी हाँ मैं ज़कात देता हूँ। हल तुतून ज़काता, क्या आप सब ज़कात देते हैं। नाम नुती ज़काता, जी हाँ हम सब ज़कात देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माज़ी के साथ हमने जब मुज़ारे की प्रैक्टिस कर ली, उसको अरबी बोलचाल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। आइए इसका बनाते हैं मुअन्नस। इसका फ़िल अमर कैसे बनेगा? फ़िल अमर बनेगा अस्लमा से अस्लिम था, तो आता से आती बना। आता, तो आखिर में ये कमज़ोर हर्फ गिरा दिया गया है, आती बनना था, आती। आखिर में या जो है वो साकिन था, तो कमज़ोर हर्फ भी था, साकिन की वजह से वो गिरा दिया गया, तो आती रह गया, आती।
ٹھیک ہے. تو جب آخر میں کمزور حرف آ رہا ہو تو اس میں فی الامر میں وہ کمزور حرف گر جاتا ہے، جس کی مثالیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں. اہدی، ہدا میں تھا نا، ہدا. اہدی، اہدو، ادزی، ادزو، ولی، ولو، القی، القو، آتی، آتو. اس تمام افعال کے اندر جو ہم نے فعل امر کو دیکھا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جب فعل کے اندر آخر میں کمزور حرف آ جائے تو اس کا جب فعل امر بنائیں گے تو اس میں آخر میں کمزور حرف گر جائے گا فعل امر میں. جیسے ہدا میں گرا تھا، جزا میں گرا، واللہ میں، القا اور آتا میں اس طرح سے گر گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہم نے سمجھ لی. تو آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو. تو فعل امر اور فعل نہیں ہم نے اس طرح سے مکمل کیا. آتی، سوال کیا ہے؟ آتی تو عطا کر یا تو دے. اوتی میں دیتا ہوں یا دوں گا. فعل امر کا جواب فعل مضارع سے آئے گا. آتو تم سب دو، تو کیا جواب آئے گا؟ نؤتی ہم سب دیتے ہیں یا دیں گے. لا تؤتی تو مت دے، تو مت دے. لا اوتی میں نہیں دوں گا. حل تو لا تو تم سب مت دو، فعل نہیں آ گیا. لا نؤتی ہم سب نہیں دیں گے، ہم سب نہیں دیں گے. فعل امر اور فعل نہیں کے بعد اب اس کا سیکھتے ہیں اسم فاعل اسم مفعول. جیسے مسلمون، مسلمون تھا تو یعنی عین کلمہ کے نیچے زیر ہوگی تو اسم فاعل، اور زبر ہوگی تو اسم مفعول ہوگا. مؤتن کیا تھا؟ مؤتن، مؤتن. مؤتن اصل میں مؤتیون تھا مسلمون کی طرح، تو یہ آخر میں کمزور حرف گرا دیا گیا. اور مؤتیون تھا مسلمون کی طرح، لیکن وہاں پہ بھی کمزور حرف گرا دیا تو مؤتن اور مؤتن ہو گیا. مؤتن دینے والا، مؤتن جسے دیا جائے. اور اس کے علاوہ اگر اس کا جو مصدر ہے، اسلم سے اسلام مصدر تھا، اور آتا سے ایتاؤن، ایتاؤن دینا، ایتاؤن دینا. اور ایتاؤن اسلامن، ایتاؤن اسلامن، مصدر کا ساؤنڈ بھی اس کے ساتھ میچ کیا. مؤتن دینے والا، مؤتن جس کو دیا جائے، ایتاؤن دینا. یہ پورا ٹیبل ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا. اب اس کو عربی بول چال میں سیکھتے ہیں. حل انتا مؤتن، کیا آپ دینے والے ہیں؟ تو دو اشارے ہوئے. اب یہاں جواب میں بھی دو اشارے کہیں گے. نام آنا مؤتن، نام آنا مؤتن، جی ہاں میں دینے والا ہوں، مؤتن دینے والا. حل انتم مؤتونا، کیا آپ سب دینے والے ہیں؟ نام نحنو مؤتونا، جی ہاں ہم سب دینے والے ہیں، ہم سب دینے والے ہیں. تو آتا سے آتت بنا، اس پہ بھی غور کیجیے گا. آتا آخر میں کمزور حرف جب آ جاتا ہے ماضی کے مذکر میں، تو اس سے جب مونس بناتے ہیں تو وہ کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائی جاتی ہے. کمزور حرف جو یا تھا اس کو گرا دیا. اب آتا جو مذکر ہے، پہلے والا جو سیگا ہے ماضی کا، اس میں آخر میں کمزور حرف الف آ رہا ہے، اس الف کو گرا کر تا ساکن لگایا، آتت. ٹھیک ہے، تو اس کو سیکھتے ہیں. آپ پورا ٹیبل کریں. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. یؤتی، یؤتونا، تؤتی، اوتی، تؤتونا، نؤتی. اور فعل امر کیا ہوگا؟ آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. ہوا آتا یا آتت، ہوا یؤتی یا تؤتی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا ٹیبل الحمدللہ مکمل ہوا. اب اس کی شیٹا میں سیکھتے ہیں. آتا، یؤتی، آتی، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. ٹھیک ہے، چھ چابیاں میں سے تین اس کی چابیاں اور تین اسم کی چابیاں. ورک بک میں سوال ہے آتا کے متعلق. وہ سب دیتے ہیں زکات، وہ سب دیتے ہیں. یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتونا وہ سب دیتے ہیں، یؤتونا وہ سب دیتے ہیں. تو یؤتونا کے ساتھ الزکات کا لفظ ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا اس کا معنی یؤتونا. یؤتونا
الزکات، ٹھیک ہے جی، الزکات، یہ زکوٰۃ کا لفظ ایسے لکھا جاتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی، اس کو زکوات نہیں پڑھنا، زکوٰۃ پڑھنا ہے۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ دوسرا سوال ہے آتاہم اللہ من فضلی، آتا دیا، اللہ اللہ نے، ہم ان سب کو، من سے، فضلی ہی اپنے فضل سے، ان کو دیا اللہ نے ان سب کو دیا، من فضلی ہی اپنے فضل سے، آتا فعل ہے اور اللہ اس کا سبجیکٹ ہے، دیا اللہ نے، ہم ان سب کو، من فضلی ہی اپنے فضل سے۔ تیسرا سوال ہے، ہاں میں جواب دیا، حل آتیتا الزکاتا، کیا آپ نے زکوٰۃ ادا کی؟ تو ماضی ہے تو اس کا جواب نام کے ساتھ جیسے دیتے ہیں آتیتو، تو تا کا جواب تو سارے کا نام آتیتو الزکاتا، جی ہاں میں نے زکوٰۃ ادا کی۔ تو یہ بہت آسان سوالات ہیں آتا کے متعلق۔ اب آتا فعل سے آگے آ جاتا ہے آتا کی طرح ہی آزا، آزا کسے کہتے ہیں؟ آزا کا معنی ہوتا ہے اس نے ایذا دی، اس نے ایذا دی، اس نے تکلیف دی، ٹھیک ہے؟ تو آزا، آزو، آتا، آتو تھا، تو آزا، آزو ہو گیا، آزو، آزا، آزو، آزیتا، آزیتو، آزیتو، تو آزی اس کا فعل اسم آئے گا، اسم فعل امر اس کا آئے گا آزی، کیا آئے گا؟ آزی، ٹھیک ہے؟ یہ ایذا دینا، تکلیف دینا، تو آزی، آزو، لا تؤذی، لا تؤذو، موزن، کیا آئے گا؟ موزن، موزن اصل میں اردو میں جیسے کہتا ہے موزی، ایذا دینے والا، موزیون تھا، موزن، موزن۔ اچھا جی، تو یہ پورا ٹیبل آپ بنائیے گا، آتا کا ٹیبل سامنے رکھیں اور آزا کا ٹیبل اسی کی طرح دیکھ کر بنائیں۔ تو ابھی آگے یہ کوڈ ہیں، افعال کے کوڈ ہم نے سیکھے تھے، 3 حرفی افعال میں، کمزور میں اور مزید فی کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا، اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔